अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, अपने ऑफिशियल पेज इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मुखातिब हूँ आपसे। जैसा कि हमने अनाउंस किया था हमारे टीम ने कि मंडे 4 बजे जो है मैं सेशन करूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि जो क्वारंटाइन है, या जैसे आप आइसोलेशन में रह रहे हैं आजकल, तकरीबन 1 महीना हो चुका है हमें इस तरह से आइसोलेशन में रहते हुए। जिस फिज़िकली हम आइसोलेटेड हैं, वैसे तो हम फेसबुक पे, टेलीफोन पे हम बातचीत भी कर रहे हैं और सबके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है। तो हमारा जो टॉपिक ये था कि हम किस तरह से अपने आप को मुस्बत रख कैसे रह सकते हैं। कोविड जो 19 है, या जो कोरोना वायरस है, उसके बाद तकरीबन 1 महीना हो चुका है, 27-28 दिन तकरीबन हो चुके हैं हमें रहते हुए। तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी कोई स्ट्रेसर आता है, कोई नई चीज़ आती है, तो हमारा जो हमें उसके साथ अडेप्ट करने में कुछ टाइम दरकार होता है, क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरह से लेके चलना है, फ़ाइट कैसे करनी है, हमें रूटीन कैसे बनानी है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। लेकिन फिर जो हमारी कोपिंग होती है वो हमें गाइड करती है, और हम चीज़ों को मैनेज करना जो है वो सीख लेते हैं। और जो साइंटिफिक तरीके डॉक्टर ने बताए थे, या जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमें गाइड किया था, उनको फॉलो करते हुए बहुत हद तक अब हम अपनी रूटीन में हम आ चुके हैं, और अपनी एक रूटीन को फॉलो करते हुए हमने ये दिन अच्छे गुजारे। और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो रेट है कोविड-19 पॉजिटिव का, वो काफ़ी कम है बनिस्बत के, अगर हम दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो इसमें क्रेडिट ज़ाहिर है हमारे डॉक्टर्स को भी जाता है, जो बार बार हमें बताते जाते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किस तरह से हमें अपने आप को एहतियात करनी है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, या हमें 6 फुट के फासले पे खड़ा होना है, हमें अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसे बेहतर रखना है। तो ये किस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है अमरीन ने, बुशरा ने। वेलकम अमरीन एंड बुशरा। और आई होप कि और लोग भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हम किसी भी चीज़ को देखें, एनालिसिस करें, महसूस करें, हम सुने उनके बारे में, या हम उसको परखें, या हम देखें, या हम तहकीक करें, तो हर चीज़ के बारे में हमारी जो सोच है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। यानी वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं, या दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उनके भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जिस तरह से अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें, हम दिन और रात की एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर सिर्फ दिन ही दिन होता, रात नहीं होती, तो हमें दिन की पहचान नहीं होती। चारों मौसमों की पहचान ले लें। अगर हमेशा ही सर्दी होती तो हम उकता जाते हैं। इंसान की नेचर ऐसी है कि वो तब्दीली चाहता है, वो चेंज चाहता है। और अगर हमेशा ही गर्मी होती है तो हम उससे भी उकता जाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो चाहती है, तब्दीली चाहती है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि चारों मौसम है, और हमारा जो लोग हैं यहाँ के, वो उन चारों के साथ अडेप्ट जो है वो होते रहते हैं, और अब उसी के मौसम के साथ साथ चीज़ों को मैनेज भी करते हैं और सीखते भी हैं। चाहे कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, अडेप्ट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ग्रेजुअली अब आदत हो गई है। इसी तरह से सर्दी भी ज़्यादा पड़ने लगी, शुरू शुरू में मुश्किल हो रहा था, अब आदी होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से हम अडेप्ट करते जाते हैं। जो भी स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा अपना एक प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जो एक्टिव हो जाता है, और जिस तरह से वो कोप करता है, वो चीज़ें उसकी याददाश्त में चली जाती हैं। ये जो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, वो उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं, कोड कर लेते हैं उसको। तो दोबारा जब वो चीज़ फिर से कभी आती है, तो चूँकि वो पहले से उस चीज़ को कोप कर चुका होता है, या हमारी मेमोरी में वो चीज़ पहले से डेवलप होती है, वो कोपिंग सेव होती है, तो हम उसको फिर उसी तरह से एनालिसिस करके हम ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम कोप करते जाते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें मनफ़ी सोचें बहुत आती हैं, और हम उसको किस तरह से कोप करें, हम किस तरह से पॉजिटिव कैसे रहें।
تو پازیٹیو رہنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں چیزوں کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے، یعنی ٹورڈ سیلف، کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا سمجھتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے کام کاج کیسے کر سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو کیسا سمجھتی ہوں، میں اپنے آپ کو پازیٹیو سمجھتی ہوں، میں اپنے آپ سے پیار کرتی ہوں یا میں اپنے آپ سے نفرت کرتی ہوں، یا میں سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور میں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے زندگی میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہوں معاشرے کے اندر. یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں، میرے اندر احساس کمتری ہے. تو یہ دو طرح کی سوچیں ہیں جو انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے. ایک انسان رکھتا ہے سوچیں دوسروں کے بارے میں، کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا دوسرے لوگ میرے بارے میں پازیٹیو کہتے ہیں یا نیگیٹو کہتے ہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ورلڈ کے بارے میں سوچ ہوتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو رکھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں پازیٹیو گمان رکھتے ہیں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، یا لوگ میرے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا لوگوں سے میرے تعلقات اچھے ہیں. اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو لوگ جو ہے منہ بنا لیتے ہیں، لوگ غصہ کرتے ہیں، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا لوگ میری تعریف نہیں کرتے ہیں، یا وہ مجھ سے بہتر کیوں کر رہا ہے. اور کچھ لوگوں کو دنیا سے شکایت رہتی ہے کہ دنیا میں یہ بہت برا ہو رہا ہے، یا یہ کیوں ہو گیا، یا ایسا کیوں ہو گیا، اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہی میں کروں گا. تو یہ جو ہماری سوچ ہے تینوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، یعنی میری سوچ میرے بارے میں، میری سوچ دوسرے لوگوں کے بارے میں، اور میری سوچ دنیا کے بارے میں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پازیٹیو رکھ سکتے ہیں. اور پازیٹیو رکھنا یا نہ رکھنا یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی چیز کو سلیکٹ کریں، انتخاب کریں کسی چیز کا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ ہم کسی چیز کو نہ کہہ دیں، یا ہم منع کر دیں، یا ہم ریجیکٹ کر دیں. تو اگر میں چاہتی ہوں خوش رہنا تو یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں خوش رہوں. اگر میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی کام اچھے طریقے سے کروں تو میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے کروں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینگ اے مسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ضابطہ حیات ہے، اور قرآن پاک میں سب چیزیں بتا دی گئی ہیں، رسول پاک نے اس کو کر کے بتا دیا. تو بینگ اے مسلم ہم فالو کرتے ہیں اپنے جو ہمارے رسول نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا ہم اسے فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھایا، ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کے بارے میں بتایا، ہم اس کو دیکھتے ہوئے زندگی میں آگے اپنے لیے ڈفرینٹ چوائسیز جو ہیں وہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں مثبت رہنا چاہتی ہوں تو یہ میری چوائس ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کوئی کام اچھے طریقے سے کروں تو یہ میری چوائس ہو سکتی ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو مثبت کرنے کے لیے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. میری جو سوچ ہے دیکھنے کی، کسی بھی واقعے کو دیکھنے کی، وہ اگر پازیٹیو ہے، مثبت ہے، تو میرا جو ایموشن ہے، یعنی میرے جو جذبات ہیں، جذبات جیسا کہ خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، وہ بھی منفی یا مثبت ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا کردار ہے، یعنی کہ بیہیویئر ہے، یعنی جو فیل ہے، جو کام میں کروں گا، وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پازیٹیو ہے یا پھر نیگیٹیو ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنا اسائنمنٹ بہت ہی اچھے طریقے سے بنا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں میرا جو ایموشن ہے وہ کیا ہوگا، مجھے اچھا فیل ہوگا. اور اچھا فیل ہوگا تو میرا دل کرے گا کام کرنے کو، اور پھر میں اسائنمنٹ بنانے کے لیے بیٹھ جاؤں گی اور اپنا کام کر لوں گی. یا جو لوگ گھروں کے اندر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کھانا بہت اچھا بنا سکتے ہیں، کوئی فیمیل ہے، گھر کی خاتون ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ کھانا بہت اچھا بنا سکتی ہیں، اور جب وہ پھر اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہیں کہ میں اچھا بنا سکتی ہوں تو ان کا موڈ اچھا رہتا ہے، وہ اچھا فیل کرتی ہیں، اور اسی اچھے فیلنگ کے ساتھ جب وہ کھانا بناتی ہیں تو خوشی خوشی بناتی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کھانا میں ذائقہ اچھا ہوتا ہے. ذائقہ اچھا ہوتا ہے تو گھر والوں کو پسند آتا ہے، گھر والوں کو پسند آتا ہے تو وہ تعریف بھی کرتے ہیں، اور وہ تعریف جو ہے پھر اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. یعنی یہ ریوارڈ جو اسے ملا ہے وہ اور زیادہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ پازیٹیو بیہیویئر کی طرف جائے. اور اس طرح سے پازیٹیو بیہیویئر، پازیٹیو فیلنگس جو ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک کوئی شخص تھا جو کہ جا رہا تھا سڑک کے اوپر، اور جاتے ہوئے راستے میں جب وہ روڈ کراس کر رہا تھا تو اس کو پیچھے سے کسی نے، اس کو لگا کہ کسی نے اس کو مارا ہے یا ٹکرا گیا ہے کوئی اس سے، یا اس کو ڈنڈا لگا ہے کسی کا. جب اس نے مڑ کے دیکھا تو کسی پرسن جو اس کے پیچھے تھا اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی جو کہ اس کو ٹکرا گئی تھی. اس کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ اس نے کیوں مجھے ہٹ کیا ہے.
لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس نے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ شخص جو ہے نابینا تھا، تو اس کو پتہ نہیں چلا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ شخص نابینا ہے تو اس نے اس کو پھر سڑک پار کرائی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو لگا کہ مجھے اس طرح سے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم جو چیزوں کو، سچویشنز کو دیکھتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو پرسپیکٹو جو چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ہم چیزوں کو نیگیٹو وے میں پرسیو کر دیتے ہیں۔ اس وقت جس طرح سے اس کو اسٹک لگی، اس کو غصہ آ گیا، لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ شخص نابینا تھا اس لیے اس کی اسٹک اس سے ٹکرا گئی تھی، تو اس کا جو بیہیویئر ہے اس شخص کا وہ چینج ہو گیا۔ تو جب ہم چیزوں کو ڈفرینٹ وے سے پرسیو کرتے ہیں، ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے لگتے ہیں، تو ہماری جو ایموشن ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، ہمارا پرسپیکٹیو بھی بدل جاتا ہے۔ تو پازیٹیو رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو جو ہے تبدیل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں یہ ایک فارم ہے، نارملی جو ہم جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کو ہم یہ فل کراتے ہیں، یہ ڈیلی ریکارڈ فارم ہے۔ اچھا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کی جب نیگیٹو بیہیویئر ہوا تھا، جب غصہ آیا تھا یا آپ دکھ محسوس کیا تھا یا سیڈ فیل کیا تھا، تو کیا ایسا ہوا تھا، کیا ایسا بیہیویئر ہوا تھا، اس سچویشن کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہمارے کلائنٹ ہیں ہم اس سے یہ کہتے ہیں، آپ بھی اس کو فل کر سکتے ہیں، کہ اس وقت جو سوچ ہے اس کی انٹینسٹی کیا تھی، شدت کیا تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں یہ کام، میرے مائنڈ میں یہ سوچ آئی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس وقت اس سوچ کی شدت کیا تھی، اب اس کی شدت کو جو ہے وہ لکھ لیں، 0 سے 100 تک اس کو ریٹ کریں کہ کتنی شدت تھی اس کی۔ اس کے بعد اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں انکمپیٹنٹ ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، تو اس وقت آپ کے ایموشنز کیا ہوئے، کیا ایسا آپ نے محسوس کیا، غصہ آیا، یا آپ نے سانسیں کمتری محسوس کی، یا بے چینی محسوس کی، یا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جو بھی آپ کے جذبات تھے آپ تیسرے کالم میں وہ جذبات جو ہیں وہ لکھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے کہ کتنی اس کی انٹینسٹی کیا تھی، 0 سے 100 تک اس کو ریٹ کر دیں گے اس ایموشن کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیہیویئر کیا ہوا، جب آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ نے کیا بیہیویئر شو کیا، کیا وہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ کہیں چلے گئے یا بیٹھ گئے، پھر آپ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، آپ نے کیا کیا، وہ جو بیہیویئر ہے آپ نے چوتھے کالم میں اس کو لکھ لینا ہے، اور اس کی پرسنٹیج بھی لکھنی ہے کہ 0 سے 100 تک اس کی انٹینسٹی کیا تھی۔ یعنی یہ ہم نوٹ کریں گے کہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا جس میں آپ نے نیگیٹو سوچا تو سوچوں کی کیا انٹینسٹی تھی، 0 سے 100 تک آپ نے نوٹ کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ نیگیٹو ایموشن کیا ہوا، اس کو آپ نے نوٹ کیا، کتنے پرسنٹیج اس کا نیگیٹو ایموشن تھا، اگر انزائٹی تھی تو کتنے پرسنٹ جو ہے انزائٹی تھی، اور جو بیہیویئر آپ کا ہوا کہ پریشانی ہو گئی، آپ نے لگا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اور آپ نے چھوڑ چھاڑ کے آپ بیٹھ گئے، تو وہ بیہیویئر جو ہے اس کی انٹینسٹی کیا تھی، آپ اس بیہیویئر کو بھی لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اپنی سوچ کو چینج کر کے کہ کیا مجھے یعنی کس وجہ سے ایسا لگا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیا ریزنز ایسے تھے، آپ ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یا کون سی ایسی سچویشن ہے جس میں میں یہ کام کر سکوں گا، یا کیا میں نے اپنا جو ہوم ورک تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا، کیا میری نالج اتنی تھی، کیا میں نے اتنا پڑھا تھا، کیا میں نے اتنا ریڈ کر لیا تھا کہ میں اس کام کو جو ہے مکمل کر لوں گا، یا اس کام کو مکمل کرنے کے لیے کیا وہ سٹیپس میں نے فالو کیے تھے جو کرنے چاہیے تھے۔ تو میں اس کو جب یہ سوچوں گا کہ میں نے واقعی میں نے یہ سٹیپس فالو نہیں کیے تھے، تو پہلے میں ان سٹیپس کو فالو کر لوں، اس کے بعد میں اپنے کام کو جو ہے کمپلیٹ کروں۔ تو اب اگر آپ نے اپنی سوچ کو تبدیل کر لیا ہے تو اب کیا جو ہے تھنکنگ کا جو لیول ہے، جو نیگیٹو تھنکنگ تھی وہ 12 سے ریٹ کریں 0 سے 100 تک کہ اب وہ تھنکنگ لیول کیا ہے، یا آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں، اپنی انزائٹی کو جو ہے آپ تھوڑا سا کم کر لیں۔ انزائٹی جو ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا ہے ابھی پرنس لطیف صاحب نے کہ جو انزائٹی ہے اس میں کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو انزائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیگیٹو تھنکنگ ہے فیوچر کے بارے میں وہ آ رہی ہوتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، جو بھی میں نے آپ کو اگزامپل بتائی ہے نہیں کر سکوں گا، پہلے سے ہم سوچ لیتے ہیں۔ تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکیں گے، کیا ریزن ہے، یا کیا ایسی چیز ہے جو مجھے روکتی ہے، میں اگر اس کے بارے میں پہلے سے جان لوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے روکتی ہے، اور پھر میں اس کو پہلے سالو کر لوں اور پھر میں اپنے کام کو جو ہے سالو کروں، تو ایسا ہوگا کہ میری انزائٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ اپنی انزائٹی کو ہم کس طرح سے کم کریں۔
تو جو میرے اختیار میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، جو ابھی میں کر سکتا ہوں، میں اس کو لے کے چلوں گا. اور اگر میرا گول بہت بڑا ہے تو میں اپنے گول کو جو ہے چھوٹا کر لوں گا، شارٹ کر لوں گا، اس کے اسمال اسٹیپس بنا لوں گا. فار ایگزامپل اگر مجھے 5 صفحے ختم کرنے ہیں ایک دن میں، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک دن میں 5 پیجز جو ہیں وہ سالو نہیں کر سکتا ہوں، تو میں ایک ایک کر کے کروں گا، بریکس میں کروں گا تھوڑا سا، تاکہ ایک جب میں کمپلیٹ ہو جاؤں، ماسٹری کر لوں، تو پھر میں دوسرے جو اسٹیپ کی طرف جو ہے میں جو ہے وہ میرے قریب آ جائے گا، اور پھر مجھے لگے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو جب آپ نے اپنی سوچ کے اینگل کو چینج کیا تو آپ دیکھیں کہ اب آپ کا ایموشن کیا ہے، کیا اب انزائٹی پہلے جیسی ہے یا اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے، وہ نوٹ کریں. اور پھر یہ نوٹ کریں کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے. تو ہم پہلے انالیسس کرتے ہیں اپنی تھنکنگ کو کہ تھنکنگ ہے کیا، اس کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایموشنز کیا آ رہے تھے، کیا میری فیلنگس تھی اور میرا بیہیویئر کیا تھا، اور ان کی شدت کیا تھی. شدت میں ہم ریٹ کرتے ہیں 0 سے 100 تک، اور پھر ہم اپنی تھنکنگ کو چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں کہ میں اور کس دوسرے اینگل سے اس چیز کو سالو کر سکتا ہوں، اور کیا پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں، اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں، یا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سچویشن میں کیسے ہینڈل کرتا اس سچویشن کو. تو آپ اپنے سامنے ان جو آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے مینٹورز ہیں، یا جو آپ کے گھر کے اندر جو لوگ آپ سے بہتر آپ کو لگتا ہے کہ ہینڈل کر لیتے ہیں چیزوں کو، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں، یا وہ کس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کرتے، ان کی ایگزامپلس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. یا ایک کام کسی اور نے بہتر طریقے سے کر لیا ہے تو آپ انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو یقیناً آپ اس چیز کو لرن کرنا جو ہے آپ شروع کر لیں گے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں میں اپنے اینگلز کو جو ہے یا ہم چینج نہیں کرتے ہیں، ہم ایک ہی طریقے سے چیزوں کو لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے اگر ابھی ہم کرونا وائرس کی بھی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرس کے آنے سے پہلے جب چین میں آ بھی چکا تھا، پاکستان میں نہیں آیا تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کوئی پریکاشنس اس وقت تک نہیں کی ہوئی تھی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی یہ آ جائے گا. لیکن جب پہلا کیس آیا تو پھر ہم نے فوراً ہم نے اسکول کالجز ہم نے بند کر دیے، ہم گھروں میں بیٹھ گئے، ہم ڈاکٹرز اور سارے جو اور لوگ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے اور فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرنے لگے، اور ہم نے سالو کرنا جو ہے ہم نے شروع کر دیا. اس وقت ہمیں لگا کہ اب ہماری زندگی میں اب ہم ایک مہینے سے گھر میں ہیں تو ہم فیل کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا ہے. جس طرح سے زندگی پہلے بہت تیز تیز بھاگ رہی تھی، اب اس طرح سے تیز تیز نہیں بھاگ رہی ہے. جس طرح سے پہلے ہم کام کر رہے تھے باہر جا کے، اب ہم آن لائن کام کر رہے ہیں. آن لائن فیسلٹی ہمارے پاس پہلے بھی تھی، لیکن پہلے ہم اس طرح سے ایکٹیولی ہم آن لائن کو ہم نہیں یوٹیلائز کر رہے تھے، لیکن اب ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. یہ ہم نے سیکھ لیا، ہم نے اڈاپٹ کر لیا. تو ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل آئے. جب ہمیں کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، ہمیں گرو کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی، تو جو ہمارے کمفرٹ زون ہے جہاں پہ ہمیں بہت آرام ہوتا ہے، ہم اس زون سے باہر نکل آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آج کل جیسے بہت سے علاقوں کے اندر، اور چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو باہر نہیں نکل سکتے، گاڑیاں اور رکشے وغیرہ بھی اویلیبل نہیں ہیں، اور ہم خود بھی ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ گھروں کے اندر رہیں، سیف رہیں، وائرس سے بچے رہیں، کیونکہ جتنا آپ کا ایکسپوجر ہوگا چانسز ہیں کہ وائرس آپ کو لگ سکتا ہے. تو ہمارے جو کام بہت سے اور لوگ جو ہمیں اسکلفل ہیں اور ہمیں سروسز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں نہیں آ رہے. جیسے کہ گھر میں میڈس ہے، پہلے وہ کام کرتی تھی، میں کام پہ جاتی تھی، تو اب وہ میڈ نہیں ہے، تو اب وہ والے کام جو میں نے بہت عرصے سے نہیں کیے تھے اب مجھے وہ کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس سے بھی میرے اندر ایک چینج آیا ہے، اور یہ اہمیت کا بھی احساس ہوا کہ وہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں، اور ہم کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. اور ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ ہم وہ کام جو پہلے نہیں کر رہے تھے اب ہم کر سکتے ہیں. اور اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم بھی ہے، ہم گھر کے اندر ہیں، بہت سا ٹائم کو ہم اپنا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہم اپنے جو گھر کے کام ہیں، جو آفس سے ریلیٹڈ ہمارے کام ہیں، بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم ہے، اس کو بھی ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے اندر جو پوٹینشیلز ہیں یا جو صلاحیت ہے یا جو اسکل میرے اندر ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، ہم وہ اسکلز سکھا سکتے ہیں، ہم دوسرے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یا جیسے ابھی اگر میں یہ لیکچر دے رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اگر کچھ سیکھا تو میں دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کروں. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی یونیورسٹیز کے اندر آن لائن کے کورسز آج کل اویلیبل ہیں، فری کورسز چل رہے ہیں، تو بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے. کیونکہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر ہم اس ٹائم کو جو ہے ہم یاد کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اس وقت ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم نے یہ بھی نہیں کیا، ہم نے یہ بھی نہیں کیا، ہم نے یہ
یادگار میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو یوزفل بنائیں، اس کو پروڈکٹیو بنائیں. لسٹ بنا لیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں اس ٹائم کو رہتے ہوئے، تاکہ خود بھی آپ فریش رہیں، پازیٹیو رہیں. اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت ساری جو آپ شیئر کر سکتے ہیں. آن لائن کورسز وغیرہ بچوں کے لیے بھی ہو رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہو کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سیکھیں. گھروں میں جیسے ٹین ایج لڑکیاں ہوتی ہیں، سم ٹائم مائیں ان کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ گھر کے کام کا سیکھیں، سلائی کڑھائی سیکھ لیں یا کھانے بنانے سیکھ لیں، سب کچھ اور ایسا گھر کے اندر کام سیکھ لیں. تو ان کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ ان کو بھی آپ جو مدرس ہیں وہ انوالو کر کے جو ہے سکھا سکتی ہیں. یہ بہت اچھا ٹائم ہے جس میں ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی لائف کو بیسیکلی ہمیں بیلنس رکھنا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو بیلنس رکھیں گے، اسٹریس کو مینیج کریں گے، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ بہتر رہے گا، ہم پازیٹیو رہیں گے، ہمارا امیون سسٹم اچھا رہے گا، ہماری ریزیلینس بڑھے گی. یعنی جو ہماری قوت مدافعت ہے، جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کسی بھی وائرس کو کیچ کرنے سے، اس سے ہم بچے رہیں گے. اور وہ کیسے بڑھے گی؟ وہ ایسے بڑھے گی کہ جو میرے چاروں بینگس ہیں، بینگس کا مطلب ہے کہ ایک ہیومن بینگ جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ فزیکلی، اس کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ فزیکلی کتنا ہیلتھی، وہ سائیکلوجیکلی کتنا ہیلدی ہے، وہ اسپریچولی کتنا ہیلدی ہے، اور سوشلی کتنا ہیلدی ہے. تو فزیکل ہیلتھ کے لیے مجھے خیال رکھنا ہے، اپنی ایکسرسائز مجھے کرنی ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، مجھے ایسی چیزیں لینی ہیں جس سے میرا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر رہے. اس کے اندر ہم کٹ ڈاؤن کریں گے فوڈ آئٹم، جو بیکری فوڈ آئٹمس ہوتے ہیں یا جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا جو فزیکل ہیلدی آئٹمس ہیں، سبزیاں ہیں جیسے ہو گئیں آپ کے پاس، جوسز ہو گئے، فروٹس ہو گئے، یا نارمل جو سالن روٹی آپ گھروں میں رہ کے نارملی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی نیڈ کے مطابق اگر وہ لیتے ہیں، آپ فزیکل ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، تو فزیکلی ہم ہیلدی رہتے ہیں. سائیکلوجیکل ہیلتھ کے لیے ہم پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم وہ پلان کرتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ ڈفرینٹ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ہم وہ شیئر کرتے ہیں. ہمارے اندر جو پازیٹیو جو بھی ہم نے سیکھا ہے، ہمارے اندر پوٹینشیلس ہیں، وہ ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم سائیکلوجیکلی ہیلدی اور کانفیڈنٹ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ ریلیکس ہوتی ہیں، جیسے بریدنگ ایکسرسائز ہو گئی یا ریلیکس ہیں، وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سائیکلوجیکلی بھی ہیلدی رہتے ہیں. اسپریچول ہیلتھ کے لیے ہم نے بہت کچھ ڈاکٹرز کر رہے ہیں. یہ جب وائرس آ گیا ہے، ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آئی ہے، اور ڈاکٹرز بہت کوششیں کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں. ایون ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ پہلے نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ہے جو ان کو بچا لے گا، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس چیز کو ختم کر دے، اور ہم اللہ سے اور قریب ہو گئے ہیں. بہت سے تھے، میں خود بھی سوچتی تھی کہ میں زیادہ ٹائم دوں اپنے کو بھی. قرآن پاک اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہم روزے بھی رکھیں، ہم صدقہ زکوٰۃ بھی کریں، ہم قرآن پاک بھی ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ہم زیادہ وہ ادا کریں. اور ہم یہ یقین بھی رکھیں اللہ تعالیٰ پہ کہ جب وہ کوئی بھی مشکل یا ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے یا آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی، تو وہ اس سے نکالتا بھی ہے، اور اتریں گے اور ہم نکل آئیں گے. آزمائش کس طرح سے ہے، کچھ لوگ کر سکتے ہیں یا جو گئے ہیں یا کام پہ نہیں جا رہے ہیں، جو ڈیلی ویجز پہ کما رہے تھے، تو ہمارا بھی یہ ایک طرح سے ہم یہ ٹریننگ لرن کریں، ٹرین کریں اپنے آپ کو، اور اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے اپنا فوکس ان چیزوں پہ جو ہم بہت لے آیا کرتے تھے اور جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، ہم لے لیتے تھے کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی شاپنگ کرنے کی. اب چونکہ شاپنگ سینٹرز بھی بند ہیں اور ہم اس طرح سے نہیں جا پا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پیسے کو ہم ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اور وہ مانگیں گے بھی نہیں، اور لیکن ان کو ضرورت ہے، تو ہم ان آؤٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے ایز اے ٹیم ہم ان کو لے کے چلیں، اور جس طرح سے اس کی ہیلپ کریں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جتنا صدقہ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، جو ڈونیشن ہم دے سکتے ہیں ہم وہ
یعنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کھا پی نہیں رہے، زیادہ پریکٹس یا ٹریننگ ہمیں کیسے ہوگی، میں کیا ہوتا ہے صرف 2 ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں، صبح سحری میں اور افطاری میں، باقی دن ہم بھوکے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں کھاتے، یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم اس وقت تو آپ یہاں پر بھی رمضان کا مہینہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گا، ہمیں ٹرین کرے گا. اس کے علاوہ ہمیں اپنے لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہے. بار بار ہاتھ دھونے کا ہمیشہ سے ہی ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں صفائی رکھنی ہے، ہائیجین رکھنی ہے، اور اب ہم اور زیادہ کرنے لگے ہیں، سب چیزوں کی صفائی رکھنے لگے، اپنے گھر کو صاف رکھنے لگے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں مینیج کرنا ہے. امیون سسٹم بہتر بنانے کے لیے ہمیں اچھی سلیپ بھی لینی ہے. 8 گھنٹے سوتے ہیں تو ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بہتر رہتی ہے، اور ہمارا باڈی جو آٹومیٹیکلی جو سسٹم ہے وہ ہمارا ہی رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی سلیپ کو بھی بہتر رکھنا ہے تاکہ رات کو ہم جلدی سوئیں، تاکہ صبح ہم جلدی اٹھیں اور پورے دن کی جو روٹین ہے ہم اسے فالو کر سکیں. جب بھی ہم روٹین کو فالو کر سکیں گے، جب ہم رات میں جو ہے ٹائم پہ ہم سوئیں گے، ہمارا اپنا مطابق ہے. جیسے میں نے ابھی چوائسیز کی بات کی ہے، تو آپ اپنی چوائس کے مطابق کہ کون سا ٹائم آپ کو کرنے کے لیے، کون سا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آفس کے کام کرنے کے لیے، یا کون سا ٹائم آپ کا ساتھ فیملی کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ہے آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر پبلک کے ساتھ یا کمیونٹی کے ساتھ آپ اپنا ٹائم فرینڈس کے ساتھ. تو زندگی بیلنس اسی وقت ہوگی جب، اور سبھی یہ جو میں نے ابھی بتائے ہیں ڈفرینٹ آپ کو ڈومینس، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہمارا اسٹریس فری لائف بھی ہماری ہوگی، ہم اسٹریس کو مینیج ایزیلی کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیفینیٹلی سے بھی بچے رہیں گے. اور جتنا ہمارا امیون سسٹم بہتر ہوگا اتنا ہی ہم فائٹ کر سکتے ہیں. جیسے ایک سلوگن کافی پاپولر ہوا، کرونا وائرس سے ہے لڑنا ہے. اب ڈرنے کا کیا، ڈرنا نہیں، سمجھ ڈرنے سے کیا ہوگا؟ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے؟ ڈرنے کا مطلب ہے کہ جب ڈر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ہمیں ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے، ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انزائٹی بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہم اس طرح سے ڈریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم بہت اپنے کام کاج جو ہیں وہ ہم نہیں کر سکیں گے. ہمارا فزیکل ہیلتھ متاثر ہوگی، ہمارا ایمیون سسٹم متاثر ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی کام سے تو ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار چلے جاتے ہیں. تو کسی نہ کسی کام سے ہم جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ظاہر ہے اب سروسز دے رہے ہیں، یا جو پولیس والے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ، بینک سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں باہر جا رہے ہیں، فورسز والے ہمارے جا رہے ہیں باہر، یا اور جو ہائی آفیشلس لوگ ہیں، یا شاپس پہ کچھ شاپس کھلی ہوئی ہیں تو وہ لوگ باہر جا رہے ہیں. تو ان کو بھی اپنے امیون سسٹم کو بہتر رکھنا. تو ڈرنا نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے. ڈاکٹرز نے جو ہمیں بتائے ہیں ڈفرینٹ اسٹیپس، انہیں ہمیں فالو کرنا ہے، تو ہم اس چیز سے یقینی طور پہ بچے رہیں گے. ابھی ہم نے دیکھا ہے فالو کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں. اور لڑنے کا مطلب کیا ہے کہ فائٹ کرنی ہے. فائٹ جب کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ نے 71 کی جنگ میں، 65 کی جنگ میں، کارگل کی جنگ میں، اور ابھی لاسٹ ایئر بھی جب انڈیا نے حملہ پاکستان پر اور فائٹر جو پائلٹ تھا اس نے مار گرایا تھا، تو ہم سب یکجا ہو گئے تھے، یونائٹ ہو گئے تھے. تو کوئی بھی محاذ جو ہے اس کو خالی نہیں چھوڑتے. اگر کوئی بھی ایک محاذ بھی خالی ہو جائے گا تو دشمن وہاں سے اٹیک کرے گا. تو جب ہم نے لڑائی کرنی ہے تو لڑائی کرنی ہے. تیاری کیسے کرنی ہے کہ ہمیں اپنے جتنے بھی اینگلز ہیں ہمیں ان سب کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ہمیں اپنے اسٹریس کو مینیج کرنا ہے، جو چار نے آپ کو بتائے ہیں، فزیکل بینگ، سائیکولوجیکل بینگ، اسپریچول بینگ اور سوشل بینگ، ان سب کو ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہے. اپنے امیون سسٹم کو ہمیں بہتر رکھنا ہے، ہدایات پہ عمل کرنا ہے جو گورنمنٹ نے ہدایات بتائی ہیں، جو ٹائمنگس ہمیں فالو کرنا ہے. جب ہم پوری احتیاط کے ساتھ فالو کریں ہم بہتر جو ہے جنگ لڑ سکیں گے. جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، ہمیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور جو کھانے پینے کو میسر نہیں ہے ہمیں انہیں بھی سپورٹ کرنا ہے. تو جب ہم یہ جنگ مل کے لڑیں گے تو یقینی طور پہ ہم
انشاءاللہ تعالی ہم اس سے نکل سکیں گے اور ہرا سکیں گے اس وائرس کو. اور بہت اپریشیٹ کروں گی میں ڈاؤ کر رہی ہے اور ہلٹن فارما کے ساتھ انہوں نے مل کے یہ پروجیکٹ بھی شروع کیا ہے. کریں کہ کس طرح سے جو پلازما ہے وہ بنے گا اور پھر جو کریٹیکل کرونک کلائنٹس ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ ہو سکے گی. ویکسین بنا رہے ہیں ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ضرور اس میں ساتھ ہیں اور آگے لے کے چلیں گے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیں جو ابھی جتنے بھی سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ہمیں ان کو لے کے بارے میں سوچنا ہے, ان پہ عمل کرنا ہے. جو ہمارے اختیار میں ابھی نہیں ہیں انہیں ہمیں چھوڑ دینا ہے. ہمارا رویہ ہمارے اختیار میں ہے, ہمیں پر امید رہنا ہے, ہمیں لڑنا ہے, ہمارے اختیار میں ہے. ہماری سوچ ہمارے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے کہ ہمیں وہ نکالے گا اس چیز سے باہر بھی. یہ سال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو کیونکہ ویکسین بنے گی, پھر ٹرائلز ہوں گے, کم از کم 3 ٹرائلز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو اگر سکسیزفل ہو جاتا تو وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. تو اس چیز میں ٹائم لگے گا. کا جو ہے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا, ہمیں پیشنس رکھنی ہے. اب جب تک ویکسین جاتی ہے سب لوگوں تک پہنچ نہیں جاتی ہے تب تک ہمیں اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اسی روٹین کے ساتھ اور انہی چیزوں کے ساتھ آگے ہمیں چلنا ہے. اور چونکہ فزیکلی ہم اپنے دفتروں میں نہیں جا رہے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ جو گھروں سے کام کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس بھی کرنا ہے, ہمیں لرن بھی کرنا ہے. ابھی انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ کی اپنی بھی ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ ہو جائے, ہم اپنا ایک سسٹم لے آئیں تاکہ ہم جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہم پرووائڈ کرنا جو ہے اپنے کلائنٹس کو ہم شروع کر دیں. تو یہ ان چیزوں کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی پازیٹیو کرنا ہے, یہ بنانا ہے. گریٹیٹیوڈ کیا ہے؟ شکر کرنا کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان پہ ہم شکر کرنا شروع کریں. جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہی صبر آتا ہے. جب تک ہم شکر نہیں کرتے, شکایتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, تو ہم صبر بھی نہیں کرتے. جب صبر نہیں ہوتا ہے تو ہم پریشان رہتے ہیں اور ہم چیزوں کو بہترین طریقے سے جو ہے حل نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمیں شکر بھی کرنا ہے, جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں, جو ہمارے وسائل ہیں, ہم ان وسائل کو کس طرح سے بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. انڈیویجول لیول پر بھی, یعنی اپنے گھر کے اندر بھی, اپنے ڈپارٹمنٹل لیول پر بھی, جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہاں پر کس طرح سے آپ اپنے وسائل کو, جو ابھی آپ کے پاس وسائل ہیں, ابھی فی الحال ہمارے پاس بہت ہی اچھی بات ہے, انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, اللہ کا شکر ہے, لائٹ نہیں جا رہی ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے انٹرنیٹ بھی بہت اچھا چل رہا ہے, ہماری ٹیلی فون لائنس بہت اچھی چل رہی ہیں, تو ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. پہلے جو ہے اگر میں کوئی سیشن لیتی تھی تو میں انڈیویجولی فزیکلی, اگر کلائنٹ میرے پاس انسٹیٹیوٹ میں آ رہا ہے تو میں ایک شخص کو فائدہ دے رہی ہوں یا ایک شخص سے بات کر رہی ہوں. ابھی اگر میں اس وقت بات کر رہی ہوں آن لائن آ کے, تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ بھی میرے پاس, یہ فیسلٹی بھی میرے پاس موجود ہے, اور میں اس کو استعمال کرتے ہوئے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں. تو جو فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے, اور جتنا میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں آپ اس کو فائدہ جو ہے وہ دیجیے. اور یہ دیکھیے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے, اور اس عقل اور سمجھ سے ہی وہ ابھی یہاں تک پہنچ گیا ہے, بہت سی چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر کون کون سی صلاحیت ہے اور کس طرح سے آپ اس کو جو ہے لا سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. خوش رہنا سٹارٹ کیجئے. خوش رہنے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, ہمارے اختیار میں ہے. ہلکی سی اسمائل اگر آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہے, تھوڑی دیر اگر آپ پریشان ہیں تو تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو کرسی پہ بیٹھیں بالکل سیدھا, اپنے شولڈرز کو بالکل آپ اسٹریٹ رکھیں, اپنی گردن کو اپ رکھیں اور 2 دانت باہر نکالیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس پوسچر میں بیٹھتے ہیں تو آپ پازیٹیو ہو جاتے ہیں, یا آپ اس وقت یہ جو پوسچر ہے, یعنی ہماری جو نیورولوجی ہے
ساتھ لنکڈ ہے. تو اگر آپ اس پوسچر کے ساتھ 2 دانت نکال کے کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ آٹومیٹیکلی آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت نیگیٹو تھنکنگ جو یا نیگیٹو خیالات جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے. اگر آپ چاہیں تو ابھی میں جو لوگ یا جو مجھے بعد میں بھی دیکھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اس پریکٹس کو اس کو کر کے دیکھیں تو آپ یقینی طور پہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پازیٹیو جو آپ کی جو پازیٹیو فزیولوجی ہے اگر وہ آپ کی چینج آپ کے اندر مائنڈ میں لے آتی ہے تو یقینی طور پہ جب آپ فزیکلی ایکٹیو بھی ہوتے ہیں تو بھی ہمارے جو کیمیکلس ہیں وہ اس طرح کے ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو پلیجر کی طرف لے کے جاتے ہیں, خوشی کی طرف جو ہے وہ. اور جب آپ کو لگے کہ آپ ٹینس ہو رہے ہیں, آپ پیلپیٹیشن بہت ہو رہی ہے یا آپ کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو اس وقت آپ یہ بھی کریں کہ بریدنگ ایکسرسائز کریں. بریدنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ نارملی ہم اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے ہم اپنے سینے پہ رکھ لیتے ہیں, الٹا ہاتھ ہم اپنے پیٹ پہ رکھتے ہیں, ہم ڈیپ بریتھ کرتے ہیں. ڈیپ بریتھ ہم کیسے کرتے ہیں, جیسے آپ نے ناک سے ان کرنا ہے اور ماؤتھ سے آؤٹ کرنا ہے, یعنی ناک سے آپ نے سانس اندر کھینچنی ہے. جب آپ سانس ناک سے اندر کھینچیں گے, ڈیپ بریتھ کریں گے تو آپ پیٹ میں ہوا بھریں گے, جیسے نوز سے آپ نے انہیل کیا تو آپ کا پیٹ باہر کی طرف آنا چاہیے. اگر آپ کا سیدھا ہاتھ ہل رہا ہے اس کا مطلب آپ صحیح طریقے سے سانس نہیں لے رہے. تو آپ ایک اور دفعہ گہرا سانس لیں. تو جب آپ سانس آؤٹ کریں گے تو آپ کا پیٹ جو ہے یہ اندر کی طرف جائے گا. جب آپ ڈیپ بریتھ کریں گے, سانس ان کریں گے, انہیل کریں گے تو آپ کا پیٹ باہر کی طرف آنا چاہیے, جیسے کہ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں. ایک اور دفعہ کیجئے. آپ اگر اس طرح سے ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں 10 ٹائمز, کم از کم عادت بنا لیں 10 دفعہ کرنے کی, تو آپ کا جو باڈی ہے وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ڈفرینٹ جو ہے مسلس جو ہیں وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ ایکسرسائز جب کر رہے ہوں کسی بھی چیئر پہ بیٹھ کے آرام سے, اور ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو سجیشن دینا شروع کر دیں, جیسے کہ فار ایگزامپل میرا جو سر ہے آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتا جا رہا ہے. جیسے آپ نے ڈیپ بریتھ کی اور پھر آپ اپنے آپ کو ڈفرینٹ سجیشن دینا شروع کر دیں. میرا آنکھیں جو ہیں ریلیکس ہو رہی ہیں, میرا چہرہ جو ہے وہ ریلیکس ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے میں سانس گہرے لیتی جا رہی ہوں میرے کندھے ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں, لیتی جا رہی ہوں میرے باڈی جو ہے اپر باڈی وہ ریلیکس ہوتی جا رہی ہے, میرے بازو میرے ہاتھ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں, میری کمر جو ہے وہ ریلیکس ہوتی جا رہی ہے. پھر آپ اور 2-3 دفعہ جو ہے وہ ڈیپ بریتھ کریں, اور پھر دین آپ سجیشن اپنے آپ کو دیں کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ ریلیکس ہوتی جا رہی ہیں, ٹانگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیر بھی ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ کے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک پوری باڈی بالکل ریلیکس ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی سجیشن دیجیے, آپ اس ریلیکسیشن میں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, آپ اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں, آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے, آپ کی لائف جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس میں کچھ سجیشن ہیں جو پازیٹیو ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ نیگیٹو ایموشن کو کس طرح سے میں ختم کر کے پازیٹیو دے سکتی ہوں. میں وہ ریڈ کر دیتی ہوں, اور اس کی پکچر بھی میں شیئر کر دوں گی, پیج ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, یا میں آپ کو ان باکس کر دوں گی اگر آپ کو چاہیے ہوگا. تو یہ کچھ سجیشن ہے, جنرل سجیشن, جو آپ اپنے آپ کو آپ دے سکتے ہیں. ہر روز ہر لمحہ میں ہوتی جا رہی ہوں پہلے سے زیادہ پر امید, میرا مستقبل ہے روشن اور بہترین, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہوتی جا رہی ہوں یا ہوتا جا رہا ہوں میری قوت برداشت میں اضافہ, میں محسوس کر رہی ہوں خود کو محفوظ اور پورے کنٹرول میں, میں لا رہی ہوں تبدیلی ان چیزوں میں جو ہیں میرے اختیار میں, اور میں کر رہی ہوں قبول آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو جس کو میں نہیں کر سکتی تبدیل. جسمانی طور پہ ہوں میں پرسکون اور مطمئن ہوں میں جذباتی طور پر, اور مکمل ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ. یہ وہ جنرل سجیشنز ہیں جو آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں, اور جب آپ اپنے آپ کو پازیٹیو سجیشنز دیتے ہیں تو آپ کی باڈی بھی اسی طرح سے پازیٹیولی ری ایکٹ کرتی ہے, اور آپ کا دن بھی اسی طرح سے بہتر گزرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ جو آپ کو چاہیے اب اس سے ریلیٹڈ سجیشنز جو ہیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہم نیکسٹ ٹائم جب آن لائن آئیں گے تو کچھ اور ویڈیوز بھی جو ہے ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اس میں کچھ لوگوں نے اس میں سوال لکھے ہوئے ہیں. MRI بیٹی 11.5 ایئر کی ہے,
پلیز ہیلپ کر دیں. اور دوسرا ہے میری بیٹی فوکس نہیں کرتی کسی چیز میں. اچھا جیسے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے نا, اور ہیبٹس کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو سم ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو بول رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں. بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا, اس کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کریں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ گھر میں بیل بجی اور ہم نے کہہ دیا ہو کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں جبکہ ہم ہر گھر پہ ہی تھے, یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ ٹیلی فون آیا اور ہم نے کہہ دیا ہو کہ ہم نہیں ہیں. تو ایسا سم ٹائم, یا اسکول کے اندر کسی بچوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہو جو سم ٹائم اس طرح سے بات چیت کرتا ہو, تو آپ اس کو تھوڑا سا بات چیت کریں, اس کے ساتھ ڈسکس کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو جھوٹ اور سچ کے بارے میں بتائیے کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, کانسیکوینسز کے بارے میں بتائیے. اس طرح کی بہت ساری ہم نے کہانیاں جو ہیں ہم بچپن میں بھی ہم سنتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی, تو وہ اس طرح سے ڈفرینٹ میٹافوریکلی اسٹوریز کے تھرو اگر آپ بچے کو بتائیں گے, سکھائیں گے, تو بچہ جو ہے اس ہیبٹ کو گریجولی جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یا چینج اس میں لانا شروع کر دیتا ہے. اور تھوڑا بچوں پہ اعتماد کرنا جو ہے جب ہم وہ بھی شروع کرتے ہیں تو بھی بچوں کے اندر جو ہے وہ چینج آنا شروع کر دیتے ہیں. جھوٹ بچے سم ٹائم اس وقت بھی بولتے ہیں جب وہ ڈرنے لگتے ہیں یا ہم بہت زیادہ سختی کرتے ہیں بچوں کے اوپر, تو بچے ڈر کی وجہ سے بھی جو ہے چیزوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ پیار محبت سے جو ہے بات چیت کریں, اور ساتھ میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اصول بنائیے, یعنی یعنی لمٹ سیٹ کیجئے یا باؤنڈریز بنائیے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو ہم گھر کے اندر ہم کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کر سکتے, کون سے چیزیں ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں, کون سی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو کرنی ہوتی ہیں. اور دونوں پیرنٹس مل کے بات چیت کر کے جو ہے بچے کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ جو اس کا بیہیویئر ہے, بچہ سچ بولے تو اس کو اپریشیٹ کریں. یعنی سم ٹائم ہم یہ کرتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے, ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر وقت ہم اس کو یہی کہتے رہتے ہیں کہ تم بہت جھوٹ بولتے ہو یا یہ تو بہت جھوٹ بولتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ اس کا بیہیویئر لگتا ہے جو ہم کہتے جاتے ہیں. تو جب وہ سچ بولے تو پھر آپ اس کو بولیں کہ وہ میرا بچہ جو ہے وہ سچ بولتا ہے, اور ساتھ میں آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں. کوئی نہ کوئی آپ اس کو تعریف کریں, انعام بھی دے سکتے ہیں اگر آپ جس وربل دینا چاہیں وربل, یا کچھ اور بھی اگر آپ کچھ دینا چاہیں. تو جب ہم اپریشیٹ پازیٹیو کو کرنے شروع کرتے ہیں تو بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے, اپنے بارے میں جو اس کی تھنکنگ ہونا شروع ہوتی ہے, اور ساتھ ہم اس کو کمفرٹ زون, اچھا بیٹا ٹھیک ہے جو بھی بات ہے آپ مجھے بتائیے, اور جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہوگا میں اس چیز کو ہیلپ کروں گی, مدد کروں گی, چھپانا کچھ نہیں ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں بچے کو, اور اپنی چیزیں بھی بچوں کو بتاتے ہیں جو ہماری روٹین ہوتی ہے یا ہماری کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہم بچے کے سامنے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو اوپن رکھنا شروع کرتے ہیں, تو بچے بھی پھر چیزوں کو اوپن کرنا شروع کر دیتے ہیں, چھپانا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جھوٹ جب ہی بولا جاتا ہے جب چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. تو اگر آپ نہیں چھپاتے ہیں, چیزوں کو اوپن رکھنا شروع کرتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن بتاتے ہیں, یا بچوں کی کیا لیمٹس ہے, ویلیوز کیا ہیں گھر کے اندر, وہ بتانا شروع کرتے ہیں, تو بچے جو ہیں پھر فالو کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں. اوکے اچھا, اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میری بیٹی فوکس کرتی نہیں ہے کسی بھی چیز پہ. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے فوکس نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ان کے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ اپنی انٹرسٹ کی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں, اور جو چیز انٹرسٹ کی نہیں ہوتی ہے اس کو نہیں فوکس کرتے ہیں. تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بچے کا انٹرسٹ کس میں ہے. وعلیکم السلام عظمیٰ ضیاء. بچے کے انٹرسٹ کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شیڈیولنگ کریں بچے کی. پریورٹیز دیکھیں کہ پہلے وہ کون سا کام ہے, یا پہلے وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہتی ہے. اس کے بیچ میں ہی آپ اس چیز کو بھی مرج کر دیں جو چیز وہ نہیں کرنا چاہ رہی. جیسے کہ سم ٹائم کیا ایسا ہے جس کو وہ نہیں کرتی, یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس کو وہ فوکس نہیں کرتی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور پھر آپ بچے کو پازیٹیو سجیشن بھی دے سکتے ہیں. جب آپ کی بیٹی فار ایگزامپل کوئی کام کر رہی ہو جو اس کو بہت زیادہ پسند ہو اور بالکل اس کے اندر مگن ہو, تو اس وقت جا کے آپ بچے کو وہ سجیشن دے سکتے ہیں جو وہ کام کرنا چاہتی ہے. فار ایگزامپل بیٹا جتنا اچھا تم کمپیوٹر کھیلتی ہو اتنا ہی اچھا تم میتھ کرتی ہو. ٹھیک ہے, جب ہم نے کمپیوٹر چونکہ اس سے پسند ہے اور وہ بہت اچھا کھیلتی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ لیکن میتھ اس کو نہیں پسند, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میتھ بھی اچھا کرے, تو اس وقت بینگ اے مدر آپ اس کے پاس جا کر نارمل سی ٹون میں, جو آپ کی ایک سافٹ ٹون ہے,
اور اس کے اندر آپ اس سے بات کریں گے اور آپ اسے کہیں گی کہ جتنا اچھا تم کمپیوٹر کھیلتی ہو اتنا ہی اچھا تم میتھ کرتی ہو. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ کمپیوٹر اور میتھ کے سجیشنس کو جو ہے ہم نے لنک کر دیا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچی چونکہ اس وقت پازیٹیو اسٹیٹ میں ہے، اس کو انجوائے کر رہی ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو جب ہم اس کو کوئی ایسا سجیشن دیں گے جو وہ کام نہیں کرتی ہے تو وہ اس پازیٹیو سجیشن کے ساتھ پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ لنک کر لے گا. تو جب وہ میتھ کرنے لگے گی تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ بھی اس چیز کو انجوائے کرنے لگے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتی ہو، تمہیں تو یہ بھی کرنا نہیں آتا، یا تم تو میتھ اچھا نہیں کرتی ہو، یا تم یہ نہیں پیتی ہو، تو ہم نے پہلے سے ہی اس کو یہ سجیشن دے دیا کہ وہ یہ کام نہیں کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ واقعی وہ کام پھر اس کو ایوائڈ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے. تو ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے یا لاشعور ہے وہ نا کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے پازیٹیو ٹون میں جو ہے کہنی ہے، پازیٹیو ٹون میں جو ہے سجیشنز دینے ہیں کہ تم یہ کام بہت اچھا کرتی ہو، تم یہ کام پہلے سے بہتر کرنے لگی ہو، یا تم نے یہ کام آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دیا ہے. میری بیٹی سلو مائنڈ ہے، جلدی سمجھ نہیں آتا. اچھا، سلو مائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سم ٹائم بہت سے پرابلم ایسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اس کے لیے اسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے. تو ابھی چونکہ انسٹیٹیوٹ بند ہے تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ ہوپ فلی 1 جون سے شاید کھل جائے گا، یا کچھ اور ادارے ہیں جو ابھی کھلے ہوئے ہیں جہاں پر آپ لوگ اسیسمنٹس اگر پاسبل ہے. آئی تھنک کاؤنسلنگ تو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن اسیسمنٹ کے لیے چونکہ فزیکلی آپ کو پریزنٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ ابھی نہیں ہو پائے گا. اوپن ہونے کے بعد آپ اس کو بچی کو لائیے تاکہ اس کو اسیس کر سکیں کہ اس کا جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ کیا ہے، اس کی سوشل اڈیپٹیو جو فنکشننگ ہے، یعنی اپنے سوشلی وہ کس طرح سے موو کرتی ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کرتی ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرتی ہے، یا اس کی کوپنگ کیسی ہے. ان سب چیزوں کو ہم جو ہے، یا اے ڈی ایچ ٹی پرابلم تو نہیں ہے، ان سب چیزوں کو ہم اسیس کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد بھی گائیڈنس دیتے ہیں کہ کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. میں میرے بچے کے ساتھ کس طرح کلوز ہوں؟ اچھا، بچوں کے ساتھ کلوز ہونا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. کلوز ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ بچے کے لیول پہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کا لیول کیا ہے، اس کی ایج کے مطابق وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتا ہے، ہمیں ان ایکٹیویٹیز میں اس کے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے. جب ہم اس کے لیول پہ جا کے اس سے بات کریں گے، ان ایکٹیویٹیز میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو ہم اس سے گریجولی جو ہے ہم کلوز ہونا شروع ہو جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کیا کھیل رہے ہیں، یا ماؤں کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کون سا چیز انہیں پسند ہے، یا وہ بات چیت نہیں کرتے ہیں. تو بات کرنا جو ہے وہ شروع کریں. بات کرنا کیسے سٹارٹ کریں؟ آپ اپنی کوئی بات ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں. اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے جو ہے بات چیت کرنا جو ہے، شیئرنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے. ڈرائنگس میں بچوں کا ڈرائنگ کے تھرو بچوں سے بات کی جا سکتی ہے. ڈرائنگ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ایکسپریس کرتے ہیں، جو چیز بچے ڈرا کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپریشن کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنا کوئی نہ کوئی ایموشن ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ بچوں کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں، بچوں کے ساتھ سٹوریز شیئر کرنا شروع کریں. کھانا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں، بچوں کی اسکول کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ان سے بات چیت کریں، تو بچے آپ سے کلوز جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. میم، میں ایک دم سے غصہ ہو جاتی ہوں اور کوئی بھی بات پہ ٹریگر ہو جاتی ہوں، اور لیٹر پھر ٹریگر ہو جاتی ہوں، اور لیٹر پھر آئی فیل بیڈ بیکاز آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ریئیکٹ بٹ آئی اسٹل ریئیکٹ اگریسولی. اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے ہم کرتے ہیں بلا سوچے سمجھے. غصہ ایک ایموشن ہے، آ جاتا ہے کسی بات پر. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیوں غصہ کیا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم جان بوجھ کے بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، بعد میں گلٹ فیل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے ایموشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. تو غصے پہ قابو پانے کے لیے اپنی تھاٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جب آپ کو یہ غصہ آیا تھا تو اس وقت آپ نے کیا سوچا تھا، کیا تھاٹ آپ کی کیا تھی. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی پچھلی کسی بات پہ غصہ ہوتا ہے اور ابھی بھی اس سے ملتی جلتا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو جو پرانا والا ہوتا ہے وہ بھی ٹریگر ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. یا ہم چیزوں کو اوور جنرلائز کرنے لگتے ہیں کہ ہمیشہ یہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، یا میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یا وہ تو میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے. تو یہ جو ہمارا تھنکنگ ایرر ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے تھنکنگ ایررز ہوتے ہیں، ہمیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو تبدیل کرنا ہے. آلویز اور نیور
یہ ایک تھنکنگ ایرر ہے. شوڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمیشہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایک تھنکنگ جو ہے ایرر ہے. میں ایسا نہیں کر سکتی، ہم لمٹس لگا دیتے ہیں اپنے ساتھ، یہ بھی ایک تھنکنگ ایرر ہے. تو ہمیں سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نیکسٹ ٹائم ایک دفعہ پھر سے ہم بات کر لیں گے کہ کیا کیا تھنکنگ ایررز ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں، یا بلیفس، لمیٹنگ بلیفس کیا ہوتے ہیں، بلیفس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. تو آپ پیج پہ اپنے آپ کو جوائن رکھیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی میرے پاس ٹائم ہوگا اسی ویک میں تو ہم ایک اور سیشن اس پہ رکھ لیں گے. لیکن ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی ایسی ٹیکنیکس آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے ڈیپ بریدنگ کا بتایا، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. فوری طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس جگہ کو آپ چھوڑ دیجئے، کسی دوسری جگہ چلے جائیں. تو غصہ ایک ایموشن ہے، اس نے واپس تو آنا ہی ہے. جب غصہ آتا ہے تو ہمارا جو نروس سسٹم ہے سمپیتھیٹک، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں تو جو ہمارا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور غصہ بھی ہمارا آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. آپ ایکسرسائز کی عادت ڈالیے، ڈیپ بریدنگ جو ہے وہ کرنا شروع کریں، اپنی تھنکنگس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اگر اب پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو آپ کاؤنسلنگ جو ہے سیشنز، اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس جو ہیں آپ وہ سیشنز لیجئے تاکہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ سیکھ سکیں، اور انڈیویجولی آپ کام ہو سکے کہ کن کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے. اینگر مینجمنٹ جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں غصے کو کم کرنے کے لیے. میرے بچے لائک 19 22 اور 25 ہے. تو یہ والی جو ایج ہے اس میں یہ ٹین ایج ہوتی ہے، یعنی 19 اور 20، جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ اس وقت ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. 22 اور 25 سال تک تو کافی حد تک آپ بہت سی چیزوں کو سیکھ چکے ہوتے ہیں بچے. تو میرے خیال سے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی گیدرنگس کیا ہے، لوگ کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بچے، ان کی روٹین کیا ہے، اور کس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کیجئے، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. ٹائم آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا فیملی ٹائم ہو سکتا ہے جب آپ ڈفرینٹ باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں. کھانے کا ٹائم ہو سکتا ہے، یا آج کل تو ظاہر ہے سبھی لوگ گھر پہ ہیں تو آپ بچوں کے روم میں جا کے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ کس چیز پہ آپ کو غصہ جو ہے بچوں کے ساتھ آ رہا ہے. اوکے، اچھا، تھوڑی سی بات میں اور کرنا چاہوں گی گولز کے حوالے سے. ابھی سے ہم لوگ گھروں میں ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے گولز جو ہیں وہ بنا لینے چاہیے تاکہ ہمارا جو کوارنٹائن ٹائم ہے یہ اچھا گزر سکے. اچھا، گولز کیا ہوں گے، گولز کس طرح کے ہوں گے؟ گولز جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو اسمارٹ گولز بناتے ہیں. اسمارٹ گولز کیا ہیں؟ یعنی آپ کے جو گولز ہوں گے وہ یعنی آپ شارٹ گولز بنائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے شارٹ ہوں گے ٹائم میجرمنٹ کے مطابق ہوں گے، اچیویبل گولز ہوں گے، میجریبل ہوں گے، تو وہ اچیو کرنے جو ہیں وہ آسان ہوں گے. ٹائم باؤنڈ اگر ہوں گے تو آسان ہوں گے. یعنی میں یہ فار ایگزامپل میرا ایک گول ہے کہ میں روزانہ جو ہے 1 گھنٹہ اسٹڈی کروں، ٹھیک ہے. تو 1 گھنٹہ اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کو وہ ٹائم سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ ایزیلی اسٹڈی کر سکتی ہوں، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، دوسرے جو کام کاج ہیں وہ آپ کر چکی ہوں تاکہ آپ کا یہ گول جو ہے وہ ایزیلی اچیو ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی سجیشن بھی آپ دیں گے کہ جو آپ کا گول ہے وہ روزانہ، فار ایگزامپل روزانہ 1 گھنٹہ میں اسٹڈی کرتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو، اور جو بھی آپ کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے پڑھنے کے بعد، آپ اپنا وہ ریوارڈ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر سکتی ہیں. یہ سجیشن اگر اپنے آپ کو رات کو سونے سے پہلے آپ ڈیلی دیتے ہیں ریلیکس اسٹیٹ میں رہتے ہوئے، جیسے کہ ریلیکسیشن میں نے ابھی سکھائی ہے، اسی اسٹیٹ میں اینڈ میں اگر آپ یہ اپنے آپ کو سجیشنز دیتے ہیں تو آپ کا جو گول ہے وہ اچیو ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. جب آپ پازیٹیو سجیشن اپنے آپ کو دیں گے تو آپ کا موٹیویشن بڑھے گی، آپ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کا دل چاہے گا کرنے کو. آج ڈر بہت لگنے لگا ہے، ڈر خوف پتہ نہیں کیا ہو جائے، رونا بھی آتا ہے، ڈپریشن بھی کم بھی نہیں کر پاتی. اچھا، ڈر کس وجہ سے لگ رہا ہے، یعنی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے.
اور کس وجہ سے لگ رہا ہے. سم ٹائم یہ ڈر جینون ہوتے ہیں، جیسے اگر کرونا وائرس کی وجہ سے اگر ڈر لگ رہا ہے تو وہ تو جینون ہے. تھوڑی بہت انزائٹی اس میں ہونا جو ہے آئی تھنک بہتر ہے، تاکہ ہم پریکاشنس جو ہیں ہم انہیں فالو کریں. اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمیں تو ویسے بھی نہیں پتہ کہ فیوچر میں کیا ہوگا، تو ہمیں اپنے فوکس کو پریزنٹ پہ رکھنا ہے. اچھا، اس کے لیے مائنڈ فلنس کی جو ٹیکنیکس ہیں ڈفرینٹ، اگر آپ نیٹ پہ بھی جائیں گی تو آپ کو مل جائیں گی، وہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ہم اپنے پریزنٹ کو دیکھیں، پریزنٹ سچویشن میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، ہم اس پہ فوکس کریں. اور ڈپریشن ابھی میں نے اب بتایا کہ آپ اپنے چاروں بینگس فوکس کرتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز بنائیں. یعنی آپ فزیکلی بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز رکھیں، آپ سائیکلوجیکلی بھی، سائیکلوجیکل کا مطلب ہے بریدنگ کی ایکسرسائزز رکھیں، پازیٹیو بیہیویئرس رکھیں اپنے، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ ریلیجس ایکٹیویٹیز اگر آپ فالو کرنا چاہتی ہیں آپ ان کو فالو کیجئے. اور ساتھ اپنا گریٹیٹیوڈ، شکر کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ایسا ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کا تھینکس کرنا شروع کریں. اور دوسروں کے ساتھ اگر آپ کوئی ہیلپنگ بیہیویئر شو کر سکتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ہیلپ کر سکتی ہیں، وہ بھی کرنا شو کریں، تو آٹومیٹیکلی ڈپریشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری، جیسے میں نے شروع میں، اگر آپ دوبارہ سے میری ویڈیو پلے کریں گی بعد میں، تو شروع میں نے بتایا کہ کس طرح سے نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ہم چینج کر کے ہم پازیٹیو تھنکنگ اپنی کر سکتے ہیں. میں نے ایک فارم کے بارے میں بتایا تھا. یہ فارم جو ہے، میں اس کی جو امیج ہے اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ فارم ہے جس کو آپ فل کرنے کی عادت ڈالیں. یہ ڈیلی ریکارڈ فارم ہے جس میں ہم نے اپنی تھنکنگ کو جو ہے ہم نے ریکارڈ کرنا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے اور کس طرح سے وہ پازیٹیو ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو وہ فارم چاہیے مجھے ان باکس کر دیں، تو وہاں پہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی. تو شروع سے آپ دیکھیے گا تو شروع میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے پازیٹیو تھنکنگ کو، نیگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو میں کس طرح سے چینج کرنا ہے. تو ڈپریشن کے لیے سم ٹائم یہی ہوتا ہے کہ ہماری تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، ہم بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، اوور جنرلائز کرنے لگتے ہیں، پیسمسٹک ہو جاتے ہیں، ہم پر امید چھوڑ دیتے ہیں. تو ان سبھی چیزوں پہ ابھی میں نے بات کی کہ ہمیں پر امید رہنا ہے، ہمیں اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی بھروسہ کرنا ہے، ہمیں پازیٹیو لے کے آگے کی طرف چلنا ہے. اور جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں، جنہیں میں تبدیل کر سکتی ہوں، انہیں مجھے تبدیل کرتے رہنا ہے. اور جو میں تبدیل نہیں کر سکتی ہوں وہ میرے اختیار میں جو ابھی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی بازار بند ہے، میں باہر نہیں جا سکتی ہوں، یا آفیسز نہیں جا رہی، میں کلاس نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے آفس جانے کو، کلاس لینے کو، لیکن میں نہیں لے سکتی. میں آن لائن کرنا میرے اختیار میں ہے تو میں آن لائن کر رہی ہوں. تو جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کروں اور اس پہ شکر کروں اور میں اس کو لے کے ہی آگے چلوں. تو ٹھیک ہے، رائٹ ٹائم جب بعد میں آئے گا تو ہم دوسری چیزیں بھی کر لیں گے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان ٹیکنیکس کو اپلائی کرتے ہوئے اگر آپ اپنی زندگی کو آگے گزاریں گے بہتر طریقے سے، پازیٹیولی لے کے چلیں گی، اور آپ کے اندر بہتر تبدیلی جو ہے وہ آ جائے گی. تو آپ ویڈیو کو شروع سے دیکھیے تو آپ کو جو شروع میں نے پازیٹیو کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو وہ میں نے بتایا، تو آپ اسے نوٹ کر کے ضرور لے کے چلیں. اور جو مٹیریل اگر میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں آپ اسے اپلائی کریں. اگر نہیں آپ کو سمجھ آتا تو آپ ان باکس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیشنز کی ضرورت ہے تو بھی ان باکس کیجئے. کچھ ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جو سیشنز لے رہے ہیں، تو میں ان کو آپ کے نمبرز جو ہیں ریفر کر دوں گی تاکہ آپ وہاں سے کنسلٹینسی جو ہے لے سکیں. اچھا، لاسٹ ویڈیو میں نے کچھ ہیلپ لائن نمبرز جو ہیں ہمارے جو سینئر کراچی کے سائیکالوجسٹ ہیں وہ امن ہیلتھ ٹیلی ہیلتھ کے ساتھ مل کے کچھ کاؤنسلنگ سیشنز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اور میں ان کے نمبرز دوبارہ سے ریپیٹ کر سکتی ہوں. آپ وہاں پہ ٹیلی فون کر کے بھی جو بھی ہیلپ لینا چاہیں وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. 9123 یہ ہیلپ لائن کا نمبر ہے، اور جو اس کا ڈیٹیل نمبر ہے 2021 111129123. یہ پاکستان سوسائٹی فار ایکسیلنس ان سائیکالوجی ایک سوسائٹی ہے جس میں ہمارے جو ٹاپ سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کے ممبرس ہیں، جس میں ہمارے فیکلٹی ممبرس بھی شامل ہیں وہ لوگ، اور ساتھ میں کچھ اور والنٹیئرز جو ہیں. یہ امن ٹیلی ہیلتھ کے ساتھ جو ہے سروسز اپنی کاؤنسلنگ کی جو ہے وہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر صوبیہ اگر آپ یہ نمبر لکھ دیں تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. 9123 یہ ہیلپ لائن نمبر ہے. 021 111 9123. اس کے علاوہ بھی کچھ ایک اور ہیلپ لائن ہے، یہ بھی کاؤنسلنگ سروسز جو ہے ٹیلی ہیلتھ جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، 0311 133 223. یہ راشد لطیف ویلنس سینٹر ہے، ان کا نمبر ہے. یہاں پر بھی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں.
اور وہ ٹیلی ہیلتھ جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی اس طرح سے جو ہیلپ لائن نمبر آپ میرے پیج پہ اگر یہ انسٹیٹیوٹ کا جو پیج ہے اس پہ جائیں گے تو میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی آپ اور نمبرز بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ان باکس کر دیتے ہیں تو وہاں پر بھی میں آپ کو ڈفرینٹ ریفرل نمبرز جو ہیں میں آپ کو سینڈ کروا دوں گی. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے سنا. اور یقینی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم کوئی بھی میسیج دیتے ہیں یا ہم کوئی بھی سروسز دیتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو صدقے کو جاری رکھنے کے لیے, اس میسیج کو جاری رکھنے کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو شیئر کیجئے اور لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ یہ جو میسیج ہے یا کوئی بھی ایک بات اگر آپ کو میری اچھی لگی ہو, سمجھ آئی ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو میرا مقصد جو ہے وہ پرپز آف لائف پورا ہو رہا ہے. تو آپ اسے ضرور شیئر کیجئے گا. پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب بھی مجھے ٹائم ہوا میں پہلے سے شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر سکیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھے ان باکس کر دیں تاکہ میں پہلے سے ہی اس کو جوابات اس کے بنا کے میں رکھ لوں گی. اور انشاءاللہ ہم فالو کریں گے اسے. دوبارہ سے ہم سیشنز پہ میں آن لائن آؤں گی. ٹائم یہی ہوگا 4 to 5 کا, یہی میرے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور خوش رکھے اور ایکٹیو رکھے. اللہ حافظ.